अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 10। अलार्म की आवाज़ पर माविया की आंख खुली। हया करवट लिए हुए अभी भी सो रही थी। कंफर्टर हटाकर इसने शर्ट पहनी। हया उठ जाओ, हरी अप, माविया ने हया का कंधा हिलाते हुए कहा और वो उठकर वॉशरूम चला गया। जब वापस आया तो हया वैसे की वैसे ही बेड पर सो रही थी। बेबी उठो, हमें निकलना है वापस घर के लिए, वो हया के गाल थपथपाता हुआ बोला। 5 मिनट में उठती हूँ, हया ने दूसरी तरफ करवट लेते हुए कहा। माविया ने इसको घूर कर देखा और इसको दोनों बाजू में उठाकर वॉशरूम में ले जाकर खड़ा किया। 5 मिनट में वापस आओ, माविया बोलता हुआ बाहर जाने लगा। तुम मेरी नींद के दुश्मन बने रहना, 2 टके के पुलिस वाले, हया ने नींद बड़ी आंखों में गुस्सा सुमोए हुए बोला। अभी वो नौबत तुमने आनी नहीं दी। जब तुम्हारी नींद का दुश्मन बनूं, तब तो तुम्हें अपने इस 2 टके के पुलिस वाले पर गुस्सा करना भी जायज़ होगा। माविया ने शोख नज़रों से इसके सोए जाके चेहरे को देखकर कहा और वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। हया के और अपने कपड़े बाकी सारी इस्तेमाल की चीज़ें बैग में डालकर पैकिंग करने लगा। हया धुले हुए चेहरे के साथ वापस आई तो माविया पैकिंग कर चुका था। जैकेट पहनो और रेडी होकर बाहर आओ। माविया ने इसकी तरफ जैकेट बढ़ाई और बाहर निकल गया। अरे भाई भाभी, आप दोनों आ गए, सनम ने मुस्कुराकर माविया और हया को देखते हुए कहा। खुश दिली से इन दोनों के पास आकर दोनों से मिली। कैसी हैं भाभी, सनम ने हया से पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो, हया ने मुस्कुराकर जवाब दिए और साथ में इसकी हैरियत पूछी। मैं भी ठीक हूँ, सनम ने कहा। मॉम डैड नहीं उठे सनम, माविया ने बैग सोफे पर रखते हुए पूछा। आज संडे है, थोड़ा लेट उठेंगे, आप दोनों के लिए नाश्ता बनवाऊं, साजदा आ गई है, सनम ने दोनों को देखकर पूछा। नहीं थैंक्स, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी, हया ने मुस्कुरा कर कहा और सीढ़ियां चढ़ती हुई अपने रूम में चली गई। गुड़िया तुम भी रेस्ट करो, मुझे एक रिपोर्ट करनी है, वापस आकर नाश्ता करूंगा। माविया सनम को बोलता हुआ रूम में आया तो हया कंफर्टर में छुपी हुई सो रही थी। इसने वार्डरोब से फाइल निकाली, गाड़ी की कीज लेकर घर से बाहर निकल गया। छुट्टी के दिन की वजह से नाश्ता सब लेट कर रहे थे। माविया थोड़ी देर पहले आया था, हिजर और नईमा से मिला। हया भी सोकर उठ गई थी। इन दोनों को सलाम करके चेयर खिसकाकर बैठ गई। कैसा रहा तुम लोगों का ट्रिप, काफ़ी जल्दी वापस नहीं आ गए, हया को घुमाया फिराया भी तुमने, हिजर ने नाश्ते के दौरान माविया से पूछा। डैड ये तो ऑफिशियल ट्रिप था, बाद में घुमाने फिराने ले जाऊंगा, माविया ने एक नज़र हया को देखकर हिजर से बोला। अरे याद आया, 2 दिन से तुम्हें फुर्सत नहीं मिली थी, वरना फ़ोन पर बताते, सनम के लिए रिश्ता आया है, वो हर लिहाज से बेहतर है, इसलिए हमने इन लोगों को हाँ कर दी है, जानने वाले लोग हैं, लड़का भी अच्छा है, तुम और हया आजकल में जैसे टाइम मिले जाकर देख लेना, इसके बाद डिसाइड करेंगे कि मंगनी का फंक्शन कब रखना है। हिजर ने माविया को पूरी तफसील से जवाब दिया। ऐसा कौन है जानने वाला, नाम पता बताएं। माविया ने एक नज़र सनम को देखा जो नीचे सर झुकाए हुए नाश्ता कर रही थी। इसने चाय का सिप लेते हुए हिजर से पूछा। हादी नाम है, जैन के दोस्त बिलाल का बेटा, बहुत अच्छा है हर लिहाज से, सनम के साथ अच्छा लगेगा, इसलिए हमने रिश्ते के लिए हाँ कर चुके हैं, तुम दोनों मिल लेना जाकर, फिर मंगनी डिसाइड कर लेते हैं। हिजर बोले जा रहा था और माविया का जब्त करना मुश्किल हो रहा था। हैरत ज़दा तो अपनी जगह हया भी थी, मगर माविया का रिएक्शन देखकर वो अपनी हैरत भूल चुकी थी। माविया ने चाय का कप उठाकर दूर फेंका। क्यों तय किया आपने ये रिश्ता? माविया के कप फेंकने पर हिजर जो बोल रहा था, इसकी जुबान को ब्रेक लगा और सनम ने नज़र उठाकर देखा। नईमा ने तुम्हें 2 दफ़ा इस सिलसिले में कॉल करके बताने की कोशिश की, मगर तुम बिजी थे। लड़के में या इसके घर वालों में कोई बुराई नहीं थी, मुझे हर लिहाज से मुनासिब लगा तो तय कर दिया, इसमें इतना हाइपर होने वाली कौन सी बात है। हिजर को लगा माविया का रिएक्शन शायद इस वजह से है कि वो यहाँ मौजूद नहीं था और इसकी बहन का रिश्ता तय कर दिया गया। हिजर को माविया की सनम से अटैचमेंट का भी अंदाज़ा था। मैं बिजी था, गया हुआ था, मगर मरा नहीं था, आपने मेरे पूछे बिना वहाँ रिश्ता क्यों किया? माविया गुस्से में हिजर की तरफ देखते हुए बोला। माविया अपने डैड से तमीज़ से बात करो, नईमा ने बीच में माविया को टोका। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसका इशू बनाकर तुम हंगामा करो, कह तो रहा हूँ मिलकर आ जाना है आके साथ। हिजर ने हया की मौजूदगी का फिर भी लिहाज करके माविया को संजीदगी से कहा। डैड, आप इन लोगों को रिश्ते से इनकार कर दें, मैं अपनी बहन की शादी वहाँ नहीं होने दूंगा किसी भी सूरत।
معاویہ نے اپنے لہجے کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے ہزر سے کہا، یہ تم بات کس لہجے میں کر رہے ہو؟ تم میرے باپ نہیں ہو جو مجھے حکم دے رہے ہو کہ میں رشتے سے انکار کروں، اور نہ ہی ابھی میں مرا ہوں، فیصلے کے اختیارات میرے ہاتھ میں ہیں، سنا تم نے؟ ہزر بھی اپنی جون میں واپس آیا اور معاویہ کو اسی کے لہجے میں سمجھایا۔ وہاں موجود نعیمہ، حیا اور صنم چپ کر کے ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ نعیمہ اور حیا کے چہرے پر حیرت اور پریشانی تھی، جبکہ صنم کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ڈیڈ، وہ لڑکا صنم کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، آپ پلیز ان لوگوں کو منع کریں۔ ہزر کو غصے میں دیکھ کر معاویہ نے نرم پڑتے ہوئے کہا۔ صنم آنکھوں میں نمی لیے ہوئے معاویہ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا برائی ہے اس لڑکے میں، بتاؤ مجھے؟ شرابی ہے، جواری ہے، زنائی ہے، پہلے سے شادی شدہ ہے یا عمردار ہے، یا کوئی مہلک بیماری کا مریض ہے، بتاؤ مجھے؟ اچھا خاندان ہے، پڑھا لکھا ہے، خوش شکل ہے، خوش اخلاق ہے، چھوٹی فیملی ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اپنا بزنس ہے، اور کیا چاہیے؟ ہزر نے ہادی کی خامیوں کا پوچھا اور پھر ساتھ ہی اس کی خوبیاں گنوائی، جس پر معاویہ اور بھی بھڑک گیا اور ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ زور سے مار کر گویا ہوا۔ پوری دنیا میں ایک وہی لڑکا نہیں رہ گیا صنم کے لیے، اعلیٰ خصوصیات کا حامل۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں انکار کریں گے اس رشتے سے، میں خود جا کر ان لوگوں کو منع کر دوں گا، معاویہ نے چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ معاویہ، اصل مسئلہ بتاؤ، اس لڑکے کے ساتھ یا اس کے گھر والوں کے ساتھ وجہ کیا ہے؟ آخر میں ان کو زبان دے چکا ہوں اور زبان دے کر بغیر کسی ٹھوس وجہ کے انکار نہیں کروں گا۔ تمہیں شادی میں شریک ہونا ہے یا نہیں ہونا، تمہاری مرضی۔ اگر تم ان لوگوں کے گھر گئے یا کوئی بھی تماشا تم نے کیا تو پھر تم اپنا حشر دیکھنا، ہزر نے اس کو وارن کرتے ہوئے کہا۔ شادی تو نہیں ہوگی، یہ تو طے ہے، معاویہ ہزر کو دیکھتا ہوا اٹل لہجے میں گویا ہوا اور غصے بڑی نظر صنم پر ڈالی۔ کرسی کو زور سے لات مار کے وہاں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے روم میں گیا۔ اس کا دماغ درست کرو نعیمہ، ورنہ میں بھول جاؤں گا یہ جوان اولاد ہے میری۔ ہزر بھی نعیمہ کو بول کر اپنے روم میں جا چکا تھا۔ نعیمہ آج پھر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے بیٹھی تھی۔ حیا نے ایک نظر صنم کو دیکھا، جو آنکھوں کی نمی صاف کرتی ہوئی اٹھی اور اپنے روم میں چلی گئی۔ حیا اٹھ کر نعیمہ کے پاس آئی۔ آنٹی، آپ پریشان مت ہو پلیز، حیا نے نعیمہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پریشان نہ ہوں تو اور کیا ہوں، دیکھا تم نے آج بلا وجہ کا تماشا لگا کر گیا ہے یہ لڑکا۔ سب کچھ اچھا بھلا چل رہا تھا، مگر نہیں، جب تک گھر میں فساد برپا نہ ہو سکون تھوڑی نہ ملتا ہے۔ نعیمہ نے سر اٹھا کر آنسو صاف کرتے ہوئے حیا سے کہا۔ اچھا، آپ دل مت خراب کریں اپنا، میں معاویہ سے بات کرتی ہوں، حیا نے نعیمہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ تم بھی سوچ رہی ہوگی کیسے تماشے ہوتے ہیں ان کے گھر میں، نعیمہ نے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں یہ سب کچھ نہیں سوچ رہی، وہ یہ نہیں کہہ سکی کہ جس گھر میں معاویہ مراد جیسی اولاد ہو وہاں یہ سب نہ ہو تو حیرت کی بات ہے۔ آپ چاہیے جا کر ریسٹ کریں۔ حیا نے نعیمہ کو اس کے کمرے میں بھیجا اور ساجدہ سے برتن اٹھانے کا کہہ کر اپنے روم میں آ گئی۔ معاویہ بیڈ پر بیٹھا ہوا سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا۔ حیا روم میں آئی اور اس کے منہ سے سگریٹ نکال کر ایش ٹرے میں مس لی۔ اس کی حرکت پر معاویہ نے قہر آلود نظروں سے حیا کو دیکھا۔ حیا کو اندازہ نہیں ہوا یہ جرأت اس نے کتنے غلط وقت پر کی ہے۔ معاویہ جو کہ پہلے ہی سلگا ہوا بیٹھا تھا، حیا کی حرکت سے مزید سلگا گئی۔ معاویہ کھڑا ہو کر حیا کا بازو مروڑ کر کمر تک لے گیا، جس سے حیا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اٹھاؤ سگریٹ کا ڈبہ اور نکالو اس میں سے سگریٹ، معاویہ نے گھرا کر کہا۔ تکلیف کی وجہ سے حیا نے فوراً سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا اور اس میں سے ایک سگریٹ نکال کر معاویہ کو تھمائی۔ ہاتھ چھوڑو میرا معاویہ پلیز، حیا نے کراتے ہوئے کہا۔ لائٹر اٹھاؤ فوراً، حیا کی بات کو اگنور کر کے اس نے دوسرا آرڈر دیا۔ حیا نے جلدی سے لائٹر اٹھایا۔ سگریٹ جلاؤ۔ درد سے حیا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس نے فوراً معاویہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے لائٹر کے شعلے سے سگریٹ جلائی۔ سگریٹ کے جلتے ہی معاویہ نے اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا۔ حیا تڑپ کر رہ گئی۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو جنگلی انسان، بہت اچھا ہوا تمہارے ساتھ، حیا نے دوسرے ہاتھ سے اپنا بازو سہلاتے ہوئے معاویہ کو کہا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارا خشر نہ بگاڑوں تو روم سے چلی جاؤ یا پھر اپنا منہ بند رکھو، معاویہ نے شہادت کی انگلی اٹھا کر حیا کو وارن کرنے والے انداز میں اور خود جا کر صوفے پر بیٹھ کر دوبارہ اسموکنگ کرنے لگا۔ ویسے اتنی تکلیف کس بات پر ہو رہی ہے تمہیں، جو بلا وجہ میں اچھے خاصے رشتے میں اپنی ٹانگ اڑا رہے ہو؟ انکل صحیح تو کہہ رہے ہیں، ہادی ہر لحاظ سے اچھا ہے، صنم خوش رہے گی، حیا نے اس کو مزید سلگایا۔ تم بیچ میں مت بولو حیا، میری بہن کے لیے کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے
یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، معاویہ نے گھورتے ہوئے حیا کو دیکھ کر کہا۔ کیوں نہ بیچ میں بولوں، اس گھر کی فرد ہوں میں۔ اگر تمہارے دل میں اس بات کو لے کر شک ہے کہ ہادی یہاں رشتہ میری وجہ سے جوڑ رہا ہے تو اپنے دماغ میں آئے ہوئے اس فتور کو دور کر لو، وہ اتنا گرا ہوا ہرگز نہیں ہے، اور معاویہ مراد تمہاری بہن کے لیے کوئی آسمان سے شہزادہ نہیں اترے گا۔ حیا کی باتیں جلتی پر مزید تیل کا کام کر رہی تھیں۔ روم سے نکلو، معاویہ نے چیختے ہوئے کہا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو معاویہ؟ تم نے مجھے منمانی کر کے، بلیک میل کر کے حاصل کیا، جبکہ تمہاری بہن کا عزت سے رشتہ آیا ہے۔ نہ کوئی اس پر جبر کیا جا رہا ہے اور نہ زبردستی۔ شکر کرو کہ تمہارا کیا ہوا تمہاری بہن کے آگے نہیں آ رہا۔ حیا کے بولنے کی دیر تھی، معاویہ کی برداشت ختم ہوئی۔ وہ جبڑے بھینچ کر اٹھا، حیا کا بازو پکڑ کر اسے روم سے نکالا اور زور سے روم کا دروازہ بند کیا۔ تم نے مجھے روم سے نکالا ہے، اب میں تمہیں اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دوں گی، حیا نے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے کہا اور سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ معاویہ کو اس بات کا تو اندازہ تھا، حیا ٹھیک کہہ رہی ہے، ہادی شادی حیا کے لیے نہیں کر رہا، وہ صرف اپنے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن کو ہتھیار بنا رہا ہے۔ معاویہ نے اپنی دونوں مٹھیاں ضبط سے بند کی۔ ہادی کو اس کی کمزوری کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ہادی مسعود، معاویہ نے بچی ہوئی سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے سوچا۔ بتاؤ کس نے حال کیا ہے تمہارا، کون آیا تھا یہاں پر؟ ساحر کے ہوش میں آتے ہی اویس شہرازی نے اسے سوال کیا۔ کوئی چھوٹا موٹا چور چکا تھا، پیسے لیا، مجھے زخمی کر گیا، پٹیوں سے جکڑے ہوئے سر اور سوجے ہوئے منہ کے ساتھ ساحر نے بات بنائی۔ بے وقوف سمجھا ہوا ہے تم نے مجھے، کل رات تم یہاں پر کسی لڑکی کو لائے تھے اور چوکیدار کو ڈیوٹی سے ہٹایا، گھر میں کوئی نوکر بھی موجود نہیں تھا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، پولیس اور میڈیا ایکٹیو ہے، تھوڑے دنوں کے لیے اپنی مشکل ترک کرو۔ اس وقت تمہاری ذرا سی غلطی میرے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کر سکتی ہے، اس بات کا اندازہ ہے تمہیں؟ اویس شہرازی نے ساحر پر بگڑتے ہوئے کہا۔ جب تک مجھے میرا من پسند کھلونا نہیں ملے گا میں اپنے مشکلیں ترک نہیں کروں گا، ساحر نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا، کس کی بات کر رہے ہو تم؟ اویس شہرازی نے نہ سمجھنے والے انداز میں ساحر کو دیکھ کر پوچھا۔ صنم چاہیے مجھے، بیوی بنانا ہے اسے، ساحر نے سنجیدگی سے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ صنم کون؟ اویس شہرازی نے ساحر سے دریافت کیا۔ اے ایس پی معاویہ مراد کی بہن، اس سے شادی کرنی ہے مجھے، ساحر نے اویس شہرازی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اے ایس پی معاویہ مراد کی بہن، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ساحر؟ میں اپنے دشمن کی بہن کو اپنے گھر کی عزت بناؤں گا، تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ اویس شہرازی کو بیٹے کی بات پر غصہ آیا۔ سوچ لیں ڈیڈ، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، اس کی بہن ہمارے گھر ہوگی تو وہ ایس پی ہمارے تابع ہوگا، آپ بے خوف ہو کر اپنا کام آسانی سے کروا سکتے ہیں اور مجھے بھی کچھ نئے پرانے حساب چکانے کا موقع ملے گا۔ ساحر نے حباست سے مسکراتے ہوئے اویس شہرازی کو دیکھا۔ ہاں بات میں تو دم ہے تمہاری، اے ایس پی ایسے ہی ہمارے قابو میں آ سکتا ہے، اویس شہرازی نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ کل رات کو تو بہت خوش تھی تم، آج کیوں میرے صنم کی آنکھوں میں اداسی چھلکتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کہیں ابھی سے تو ٹینشن نہیں ہو گئی میکے چھوڑ کر سسرال جانے کی؟ ہادی فریش موڈ کے ساتھ صنم کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ صنم نے یونیورسٹی پہنچ کر ہادی کو ارجنٹ ملنے کا کہا تو وہ آفس سے سیدھا یونیورسٹی سے صنم کو ایک قریبی ریسٹورنٹ میں لے آیا۔ ہادی میں بہت پریشان ہوں، آج صبح بھائی بھابھی واپس آ گئے، ڈیڈ نے ہمارے رشتے کے بارے میں بھائی کو بتایا تو ان کا ری ایکشن ہمارے رشتے کو لے کر بہت برا تھا، آپ کو نہیں پتا ڈیڈ اور بھائی کے درمیان کتنی تلخ کلامی ہوئی ہے، بھائی بہت غصے میں ہے، مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ صنم نے ساری روداد ہادی کو سنائی، صنم کی آنکھوں سے پریشانی صاف جھلکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ واو، یعنی سالے صاحب فل ایکشن میں ہے، مزہ آئے گا اب تو، ہادی نے جیسے اس کی بات کو انجوائے کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آپ مسکرا رہی ہیں ہادی، اور یہاں میری جان پر بنی ہوئی ہے، آپ کو احساس نہیں ہے ہمارے رشتے کو لے کر ہمارے گھر میں کتنی ٹینشن کا ماحول ہو گیا ہے؟ صنم کو رونا آیا تو ہادی کی مسکراہٹ سمٹی، اس نے ٹیشو لے کر صنم کی طرف بڑھایا۔ یہاں پبلک پلیس میں تمہارے آنسو صاف نہیں کر سکتا، یہ لو صنم، آنسو صاف کرو اور یہاں دیکھو میری طرف، ہادی نے ٹیبل پر رکھا ہوا صنم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، معاویہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، بس مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، تم میرے ساتھ ہوگی تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اوکے؟ ہادی نے صنم کو یقین دلاتے ہوئے کہا۔
شام میں زین اور حور مافیہ اور حیا سے ملنے آئے۔ ہزر اور نیما بھی ہال میں موجود تھے۔ نیما نے ساجدہ سے کہہ کر ماویہ کو روم سے بلوایا تو وہ بھی آ گیا۔ زین اور حور سے مل کر وہیں ان کے درمیان صوفے پر بیٹھ گیا۔ حیا کو روم سے نکالنے کے بعد وہ تب سے دوبارہ روم میں نہیں آئی تھی۔ ابھی بھی وہ زین اور حور کے بیچ میں زین سے چپکی ہوئی بیٹھی تھی اور ماویہ کو کھا جانے والی خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ ماویہ نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر زین سے باتوں میں لگ گیا۔ زین اور حور کے آ جانے سے صبح کی تلخی کا اثر زائل ہوا، سب باتوں میں مصروف ہو گئے۔ جب ان دونوں نے اجازت لینی چاہی تو حیا بول پڑی، رکیے پاپا، میں بھی پیکنگ کر لیتی ہوں، آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ آپ کو اور ماما کو بہت مس کیا میں نے۔ انکل میں چلی جاؤں نا؟ حیا نے زین کو بولتے ہوئے معصومیت سے ہزر کی طرف دیکھ کر اجازت لی۔ بیٹا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، ویسے بھی میری جانے سے پہلے پروگرام بن رہا تھا حیا کا تمہاری طرف، جاؤ پیکنگ کر لو۔ حیا کے ساتھ ہی زین اور حور بھی خوش ہو گئے۔ 1 منٹ، آج ہی ارسل کی کال آئی تھی، اس نے ہمیں کل ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، کل تو اس کے گھر دعوت ہے ہم دونوں کی۔ ماویہ نے ہزر کی اجازت پر سے جاتا ہوا دیکھ کر ایک دم بولا۔ حیا اس کو دیکھ کر غصے میں کھولتی رہ گئی۔ کوئی بات نہیں، ارسل سے ایکسکیوز کر لو، حیا مس کر رہی ہے زین اور حور کو، ہزر نے ماویہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ارے کوئی بات نہیں، حیا پھر آ جائے گی۔ ماویہ حیا کو اس ویکنڈ پر چھوڑ دینا ہمارے پاس۔ زین نے منہ بناتی حیا کی شولڈر کے گرد ہاتھ رکھ کر پیار سے حیا کو دیکھا، پھر ماویہ کو کہا، جی انکل، اگر ارسل کے ہاں نہیں جانا ہوتا تو حیا ضرور چلی جاتی، اس کا پروگرام میں پہلے بھی کینسل کر چکا ہوں، تو ابھی بھی مجھے مناسب نہیں لگ رہا دوبارہ منع کرتے ہوئے۔ ماویہ نے مزید وضاحت دے کر زین کو مطمئن کیا، نہیں ضرورت بھی نہیں ہے پروگرام کینسل کرنے کی، یہی دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے، حیا کو دیکھ لیا یہی بہت ہے، ویکنڈ پر تم بھی آنا، بلکہ ہزر بھائی، نیما بھابھی، آپ سب آئیے گا ہماری طرف، حور نے حیا کو پیار کرتے ہوئے کہا اور سب کو اپنے گھر مدعو کیا۔ ہاں ضرور، اب تو آنا جانا لگا رہے گا، ہم ضرور آئیں گے، نیما نے خوش دلی سے دعوت قبول کرتے ہوئے کہا۔ زین اور حور چلے گئے تو حیا کو مزید غصہ آیا۔ اب تیار ہو جاؤ، تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ حیا سوچتے ہوئے ویسے ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ ماویہ اس کے تپتے ہوئے چہرے پر ایک نظر ڈال کر کار کی کیز لے کر باہر نکل گیا۔ رات کا کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ ماویہ بھی واپس آ گیا تھا، اس نے ٹیبل پر سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ ہزر نے بھی کوئی خاص بات نہیں کی۔ کھانے کے بعد ماویہ کے موبائل پر ڈی ایس پی افتخار کی کال آئی تو وہ لان کی طرف آ گیا۔ سر، اویس شیرازی کے گھر سے ہمیں کچھ ایسے ایویڈنس ملے ہیں جس سے اویس شیرازی کے علاوہ بھی دوسرے کچھ ایسے چھپے ہوئے نام ہیں جو منظر عام پر آ سکتے ہیں۔ میں 1-2 دن میں آپ کو پوری رپورٹ تیار کر کے انفارم کرتا ہوں۔ گڈ جاب ماویہ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ 2 دن کا وقت ہے تمہارے پاس، پوری رپورٹ تیار کرواؤ، جب تک میں اوپر کمشنر صاحب کو تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں۔ ڈی ایس پی افتخار سے بات کر کے وہ اپنے بیڈ روم میں پہنچا۔ روم میں پہنچ کر وہ بیڈ پر لیٹا، اس کے ہاتھ غیر ارادی طور پر اپنے برابر والے تکیے پر رکھا۔ جیسے ہی تکیہ اٹھا کر دیکھا، پہلے تو وہ چونکا، پھر کچھ سوچ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو پورے دن میں اس کے چہرے پر آئی تھی۔ پھر گردن موڑ کر اس نے چہرے کا رخ ڈریسنگ کی طرف کیا جہاں کی لائٹ آن تھی، یعنی حیا ڈریسنگ روم کے اندر تھی۔ شیرنی، زیر لب بڑبڑا کر وہ دوبارہ اپنے تکیے پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا تو حیا باہر آئی۔ ماویہ کی بے ساختہ نظر حیا پر گئی۔ وہ اسے اگنور کر کے ڈریسر کی طرف آئی اور ہاتھ میں باڈی لوشن کی بوتل لے کر بیڈ پر آئی۔ ریڈ کلر کی سلیو لیس نائٹی میں وہ بجلیاں گراتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی۔ ماویہ نے آبرو اچکا کر امپریس ہونے والے سٹائل میں اس کو دیکھا۔ وہ ایک ادا سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور نزاکت سے اپنے دونوں پاؤں اوپر کیے۔ تھوڑی سی نائٹی پاؤں سے اوپر سرکائی تو گوڑی گوڑی پنڈلیاں نمایاں ہوئیں۔ ماویہ جو کہ لیٹا ہوا تھا کوہنی کے بل بیٹھ گیا اور لائیو شو بڑے انہماک سے دیکھنے لگا۔ حیا بڑی نزاکت سے لوشن سے اپنے پاؤں پر مساج کر رہی تھی اور ماویہ اس کے ہاتھوں کی حرکت کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے کنکھیوں سے ماویہ کو دیکھا، فوراً نائٹی نیچے کی۔ اب وہی عمل باری باری اپنے دونوں بازوؤں پر دہرانے لگی۔ ماویہ مسکراہٹ دبا کر کھسک کر اس کے قریب آیا۔ بیبی، اتنا ظلم کیوں اپنے 2 ٹکے کے پولیس والے پر؟ یہ غریب انسان تو پہلے ہی تمہاری اداؤں کا گھائل ہے، پھر اتنا تڑپانے کا مطلب؟ پیچھے ہٹ کر بیٹھو۔ حیا مغرورانہ انداز میں گویا ہوئی۔ اب پیچھے ہٹنے کے قابل کہاں چھوڑا ہے تم نے؟ وہ حیا کے سامنے آیا۔ حیا نے اس کے سینے پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر اسے پیچھے کیا۔
1 मिनट, तुमने आज मुझे अपने बेडरूम से हाथ पकड़कर बाहर निकाला था। यहाँ ने इसको दोपहर वाला किस्सा याद दिलाया। बेडरूम से ही निकाला था, दिल के रूम से थोड़ी। उसने हया की उंगली अपने सीने से हटाई। तुमने जब मुझे रूम से निकाला तो मुझे बहुत बुरा लगा। अब तुम दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगो। हया इससे फासला कायम करके बैठी और बहुत मासूमाना अंदाज में इसे माफ़ी मांगने की फरमाइश की। ओ, तो अब समझा, ये जज्बाती मार दोपहर वाली बात का बदला है। इंटरेस्टिंग यार। माविया अब मुस्कुरा कर हया को देख रहा था, जिस पर हया तब गई। मैं सोने लगी हूँ, लाइट बंद करो। हया के फेस एक्सप्रेशन एकदम सख्त हुए। इसने कंफर्टर ओढ़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। आज हादी ऑफिस के लिए लेट हो गया था। बिलाल सुबह ही निकल चुका था। हादी अपनी कार ऑफिस के पार्किंग एरिया में खड़ी करके बाहर निकला तो सामने से माविया आता दिखाई दिया। वो चेहरे पर गुस्सा लिए इसी की तरफ बढ़ रहा था। हादी ने इसको देखकर सर झटका और अपने कदम आगे बढ़ाए। दोनों आमने सामने खड़े हुए। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी बहन से दूर रहना। शायद तुमने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। माविया ने हादी के सामने आते ही कड़े तेवरों के साथ संजीदगी से हादी को मुखातिब करते हुए कहा, यार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं जिस लड़की से शादी के लिए सीरियस होता हूँ तुम बिल्कुल ही सीरियस हो जाते हो। हादी ने इसकी संजीदा बात को मजाक का रंग देते हुए कहा। इसकी बात माविया के गुस्से को मजीद हवा दे गई। माविया ने इसका गिरेबान पकड़ना चाहा। हादी ने इसका इरादा भांपकर इसके दोनों हाथ झटके। अभी तुम्हारी पहली गलती के खाते नहीं खुले, तुम दूसरी गलती करने चले हो। बहुत सोच समझकर मेरे गिरेबान पर हाथ डालना माविया मुराद, कहीं तुम्हें तुम्हारी गलतियां बहन की सूरत बहुत ज्यादा महंगी न पड़ जाएं। अब के हादी के अंदाज में मजाक का शायबा तक न था। देखो हादी, मेरी बहन के सारे मामले से कुछ लेना देना नहीं है। वो बहुत मासूम है। इसको अपने और मेरे बीच में मत लाओ। तुम्हें जो भी कोई परहाश है मुझसे है, तुम मर्दों की तरह मुझसे बदला लो। माविया ने अपने गुस्से को जब्त करते हुए संजीदगी से हादी से कहा। एएसपी माविया मुराद, मैं तुम्हारी बहन को बीच में नहीं लाया। बीच में आने की तुम्हारी पुरानी आदत है। पहले तुम मेरे और हया के बीच में आए, अब तुम मेरे और सनम के बीच में आ रहे हो। और वो कहावत तुमने सुनी होगी, एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वॉर। तुमने अपना प्यार हासिल करने के लिए जो तुम्हें ठीक लगा वो तुमने किया। अब मेरी बारी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि तुमने प्यार के लिए सब कुछ किया, जबकि मैं जो करूँगा वो सिर्फ इंतकाम होगा। इसे मेरी तरफ से जंग का समझना। तुमने एक थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा था ना, अब तुम सारी जिंदगी इस बात के लिए पछताते रहोगे। हादी ने इसको तो बोला तो माविया लब भींच कर रह गया। अगर तुमने सनम को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया, मेरी बहन को कोई तकलीफ देने का सबब बने, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा हादी मासूद। ये तुम अच्छी तरह जान लो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि खुद अपने कदम पीछे हटाओ, वरना अपनी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ। माविया ने संजीदगी से इसको वार्न किया। ये पुलिस की वर्दी पहनकर तुम अपनी गुंडागर्दी मुझ पर नहीं दिखा सकते। डरता नहीं हूं मैं माविया तुमसे, और आज मेरी बात याद रखना, तुम अपनी बहन की आंखों में जब जब आंसू देखोगे तुम्हें मैं याद आऊंगा। यहाँ मेरे सामने खड़े होकर वक्त ज़ाया नहीं करो, जाकर अपनी बहन को बचाने की तदबीर सोचो। हादी के जुमलों पर माविया का दिल चाहा कि वो अपनी पिस्टल निकाल कर इसी वक्त इसको शूट कर दे। इसने सबसे अपनी मुठियां बंद की। तुम देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। माविया कहता हुआ वहां रुका नहीं, बल्कि वहां से चला गया। नहीं माविया मुराद, अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इसने माविया को जाता हुआ देखकर कहा और अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर सनम का नंबर मिलाया। माविया अपनी कार की तरफ आया, बैठकर कार स्टार्ट कर दी। कुछ ना कुछ इस हादी का करना पड़ेगा बहुत जल्द, मगर इससे पहले वाकई सनम के लिए सोचना जरूरी है। ड्राइव करते हुए माविया ने सोचा और पॉकेट से अपना मोबाइल निकालकर सनम का नंबर मिलाया, मगर नंबर बिजी था। माविया ने अपना सर झटका और कार का रुख यूनिवर्सिटी की तरफ किया। वैसे ही माविया का मोबाइल बजने लगा। एएसपी माविया मुराद स्पीकिंग। डीएसपी इफ्तिखार का नंबर देखकर माविया ने कहा, हाँ माविया, अवैध शहराजी के खिलाफ जो भी एविडेंस तुम्हारे पास हैं उसके मुतालिक डिस्कस करना है। फौरी हेडक्वार्टर आकर रिपोर्ट करो। डीएसपी इफ्तिखार ने माविया को फौरन आने का कहा। सर बिल्कुल इस वक्त? मेरा मतलब है मैंने कल कहा था मैं 2 दिन के अंदर, माविया ने कहना चाहा। एएसपी माविया मुराद, आप इस वक्त ऑन ड्यूटी हैं और आधे घंटे के अंदर हेडक्वार्टर में रिपोर्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड? डीएसपी इफ्तिखार ने दोबारा अपनी बात दोहराई। यस सर। माविया ने अपनी गाड़ी का रुख दूसरी तरफ मोड़ते हुए कॉल डिस्कनेक्ट की।
کل رات معاویہ کی بڑھتی ہوئی جسارتیں اسے اچھا خاصا شرمندہ کر گئی۔ پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوگا فضول میں میرے بارے میں۔ بلا وجہ میں واحد سی نائٹی پہن لی تھی میں نے بھی۔ کچھ نہ کر کے بھی کیا کچھ کر گیا 2 ٹکے کا پولیس والا۔ وہ لان میں ٹہلتے ہوئے سوچ رہی تھی اور رات کا منظر سوچ کر ایک بار پھر اس کا چہرہ شرم سے لال ہونے لگا۔ کل رات جب اسے یقین ہو گیا کہ معاویہ سو گیا ہے تو وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلی۔ صبح بھی وہ معاویہ کے جاگنے سے پہلے روم سے باہر نکل گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر بھی اس نے پوری کوشش کی کہ وہ معاویہ سے نظر نہ ملائے۔ وہ چہل قدمی کرتے ہوئے لان کے بیک سائڈ پر آئی، اس کی نظر سامنے درخت پر گئی تو غور سے دیکھنے لگی۔ کسی کام سے باہر آتی ساجدہ نے پکارا تو چونکی۔ یہاں کیا کر رہی ہیں حیا بی بی آپ؟ ساجدہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی بور ہو رہی تھی تو یہاں آ گئی۔ وہ کیا ہے ساجدہ؟ حیا نے درخت کے اوپر ہاتھ کے اشارے سے پوچھا۔ ارے یہ تو شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے، کتنی دفعہ غفار مالی سے کہا اس کو صاف کرو مگر وہ سنتا ہی نہیں۔ ساجدہ اپنی ہی دھن میں اسے بتائے جا رہی تھی اور حیا کی نظر اپنے سامنے بیڈ روم کی کھڑکی پر پڑی تو شرارتی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر رقص کرنے لگی۔ کل رات معاویہ مراد نے شیرنی کو لال پیلا کیا تھا، آج رات لال پیلا ہونے کی باری تمہاری ہے 2 ٹکے کے پولیس والے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ ساجدہ ایسا کرو غفار کو بھیجو، مجھے کچھ چیزیں منگوانی ہیں۔ اور گھر میں کتنے گیسٹ روم ہیں؟ حیا نے ساجدہ سے پوچھا۔ 2 ہیں حیا بی بی، کیوں کوئی مہمان آنے والا ہے؟ ہاں میری دوست آنے والی ہے، تم ایسا کرو گیسٹ روم کی صفائی کر دو، صاف بیڈ کور بچھاؤ اور کمفرٹر رکھ دو، حیا نے ساجدہ کو کہا۔ ہادی بتا بھی دے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ صنم نے ہادی سے تیسری بار پوچھا۔ وہ ہر بار صنم کو ٹال کر اسے کوئی دوسری بات کرنے لگ جاتا۔ آج اس کی بہت امپورٹنٹ کلاس تھی مگر ہادی نے اسے کال کر کے یونیورسٹی سے باہر آنے کو کہا۔ نہ چاہنے کے باوجود صنم اس کی ناراضگی کے ڈر سے اپنی امپورٹنٹ کلاس مس کر کے اس سے ملنے کے لیے آئی۔ تو یعنی آپ نہیں بتانے والے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آنکھوں میں ناراضگی کا تاثر لیے صنم نے ایک دفعہ اور پوچھا۔ تمہیں اغوا کر کے لے جا رہا ہوں، ہادی نے صنم کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسٹیئرنگ پر رکھا اور اس کی بات کا جواب دیا، پھر اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ ہادی آپ کو پتہ ہے کتنا امپورٹنٹ لیکچر تھا جو میں نے مس کر کے آئی؟ صنم نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جبکہ مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ اب تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہادی نے جتاتی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھا۔ آپ سے زیادہ امپورٹنٹ تو کچھ بھی نہیں ہے ہادی، مگر اس طرح میں فیل ہو جاؤں گی، صنم نے گھور کر ہادی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، دوبارہ محنت کر لینا، لیکن اگر آج میں فیل ہو گیا تو دوبارہ محنت کرنے کا موقع نہ ملے شاید، ہادی نے ایک فلیٹ کے آگے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب آپ کیسے فیل ہو گئے؟ صنم نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ باہر نکلو پھر سمجھاتا ہوں، ہادی نے اپنی سائڈ کا دروازہ کھول کر صنم سے کہا۔ یہ کہاں لے کر آئے ہیں آپ مجھے؟ کس کا فلیٹ ہے؟ صنم نے فلیٹ کے باہر دروازے پر کھڑے ہو کر صنم نے ہادی سے سوال کیا۔ ایک دوست کا فلیٹ ہے، اندر تو آؤ۔ ہادی کے کہنے پر صنم فلیٹ کے اندر آئی تو ہادی نے دروازہ بند کیا۔ صنم تھوڑا ہچکچا کر صوفے پہ بیٹھنے لگی۔ نہیں یہاں نہیں، اس روم میں چلو۔ ہادی نے اس کو صوفے پر بیٹھتے ہوئے دیکھا تو کہا۔ صنم نے دوسرے روم میں قدم رکھا تو وہ بیڈ روم تھا۔ صنم نے وہیں کھڑے ہو کر بیڈ روم کا مکمل جائزہ لیا۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ صنم کو اپنے پیچھے سے ہادی کی آواز سنائی تھی تو اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں ہادی؟ صنم نے اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے الجھن زدہ نظروں سے ہادی کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بتایا تو تھا کار میں کہ تمہیں اغوا کر کے لایا ہوں، ہادی نے اس کے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ میں سیریس ہوں ہادی، آپ کو مذاق سوچ رہا ہے، صنم نے ہادی کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں کس نے کہا میں مذاق کر رہا ہوں؟ میرے چہرے کے تاثرات سے میں تمہیں مذاق کرتا ہوا لگ رہا ہوں؟ ہادی اب بھی سنجیدگی سے صنم کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کی بات پر صنم کچھ بھی نہیں بولی۔ یہاں بیٹھو، ہادی اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ صنم کو بیڈ پر بٹھانے کے بعد ہادی نے بیڈ روم کا دروازہ بند کیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ دوبارہ صنم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ پیار کرتی ہوں مجھ سے؟ ہادی نے اچانک صنم سے سوال کیا۔ آپ جانتے تو ہیں پھر اس سوال کا مطلب، صنم نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تو پھر جو میں مانگوں گا وہ تم آسانی سے دے دو گی، مجھ سے پیار جو کرتی ہو؟ ہادی نے اس کا دوسرا ہاتھ تھامتے ہوئے سوالیہ نظروں سے صنم کی طرف دیکھا۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔
सनम को घबराहट होने लगी, जिसकी झलक इसके चेहरे पर साफ नुमाया थी। जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा वो मैं तुम्हें थोड़ी देर में समझा दूंगा। ये बताओ, एतबार करती हो मुझ पर? हादी ने इसके हाथ छोड़कर चेहरा थामा और आंखों में झांकते हुए पूछा। सनम ने इस बात में सर हिलाया। इतने में हादी का मोबाइल बजा। इसने नंबर देखकर कॉल रिसीव की। हाँ, मैं पहुंच गया हूँ, तुम लोग कहाँ हो? ठीक है, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। कॉल काट कर हादी उठने लगा। हादी? सनम के बोलने पर इसने सनम को देखा। बहुत से सवालात उसकी आंखों में मौजूद थे। इंतज़ार करो, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। वो सनम का गाल थपथपाता हुआ उठ गया और रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। सनम ही बैठकर इसका इंतज़ार करने लगी। चंद मिनट गुजरने के बाद हादी आया और दोबारा दरवाज़ा बंद किया। मिस सनम, आज तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे कहा था मुझे कुछ चाहिए, तो सनम मुझे तुम्हारा साथ चाहिए ज़िंदगी भर के लिए। अभी थोड़ी देर में हमारा निकाह है, बोलो तुम राज़ी हो? हादी ने अचानक सनम के सर पर बम फोड़ा। वो हैरतज़दा होकर फटी फटी आंखों से हादी को देखे गई। हादी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारा निकाह इस तरह, मगर क्यों हादी? सनम की आंखों में कई सवालात हलकोले ले रहे थे। देखो सनम, बात सिंपल सी है। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए शामिल करना चाहता हूँ। इसी वजह से ये सब कर रहा हूँ। तुम्हारा भाई हमारी शादी कभी भी नहीं होने देगा, ये तुम लिख कर रख लो। बगैर निकाह के मैं तुम पर कोई हक नहीं रखता। अगर हमारा निकाह हो जाता है तो वो कुछ नहीं कर सकता। अब मैं फैसला तुम पर छोड़ता हूँ। अगर तुम मेरा साथ उम्र भर के लिए चाहती हो तो बता दो, और अगर नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करके आ जाता हूँ। मगर फिर उसके बाद हमारी शादी के चांसेस मुश्किल है। अब बताओ, क्या फैसला है तुम्हारा? हादी ने सनम को सारी बात समझाते हुए फैसले का हक सनम पर छोड़ा। हादी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं? आपने बहुत मुश्किल में डाल दिया मुझे। सनम इस वक्त रो देने वाली हो गई। हादी से शादी वो करना चाहती थी, मगर इस तरह इसने सोचा नहीं था। ये इंतहाई बड़ा कदम था। यहाँ देखो सनम, मेरी तरफ, तुम्हें मेरा साथ उम्र भर के लिए चाहिए। सनम ने हादी की बात में इस बात में सर हिलाया। तो फिर चलो। हादी ने इसे दोनों बाजुओं से पकड़कर खड़ा किया और उसका दुपट्टा इसके सर पर उड़ाया। सनम ने हादी को देखा तो वो मुस्कुराया, मगर वो इतनी शौक थी कि मुस्कुरा भी न सकी। आओ मेरे साथ, हादी ने कहा और सनम इसके साथ रूम से बाहर आ गई। बाहर हादी के चंद दोस्त मौलवी साहब बैठे हुए थे। हादी के कहने पर निकाह शुरू हुआ। हादी के इशारे पर दूसरा दोस्त इस मंजर की वीडियो बना रहा था। सनम ने कांपते हुए हाथों के साथ निकाह नामे पर साइन किया। ये बहुत बड़ा कदम था जो इसने अपने माँ बाप और भाई के बिना उठाया था, इसलिए काफ़ी डरी हुई थी। निकाह मुकम्मल हुआ तो सनम हादी के इशारे पर वापस रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद हादी अपने दोस्तों से फारिग होकर रूम में आया तो सनम अभी भी दुपट्टा सर पर ओढ़े हुए बेड पर बैठी थी और मुसलसल अपने हाथों की उंगलियां चटका रही थी। हादी इसके पास आकर बैठा तो सनम ने अपना सर झुका लिया। हादी ने ठोड़ी थाम कर सनम का चेहरा ऊपर किया। सनम ने नर्वस होकर अपनी आंखें झुका ली। तुम ठीक हो? हादी ने इसको नर्वस होता देखकर पूछा, जिसका जवाब सनम ने आंखों के इशारे से दिया। कैसा लग रहा है सनम, मुराद से मिसेस हादी मासूद तक का सफ़र? हादी ने इसके हाथों को थामते हुए पूछा, जो कि ठंडे पड़े हुए थे। हादी ने इसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में छुपा कर गरमाइश फराहम करनी चाहिए। मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हादी ने सनम के चुप रहने पर दोबारा इस्तिफादा किया। मैंने निकाह नामे पर साइन करके आपको अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है हादी। मॉम डैड भाई से छुपकर इस तरह निकाह, यह मेरे लिए बहुत मुश्किल और बड़ा कदम था, मगर मैंने आपकी खातिर ये कदम उठाया है। प्लीज़ आप हर कदम पर मेरे हम कदम रहिएगा। वादा करें मुझसे। सनम की आंखों में थोड़ी देर पहले वाले डर की जगह अब उम्मीद के दिए जलने लगे थे। शायद कुछ देर पहले निकाह के मुकद्दस बंधन में बंधने के बाद से हादी से उम्मीदें वाबस्ता हो गई थीं। सनम, मैंने तुमसे निकाह किया है, मनकूहा हो तुम मेरी, इसलिए हर कदम पर तुम्हें मेरा हम कदम रहना है और मेरा साथ देना है। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। हादी ने इसका हाथ अपने होंठों पर लगाते हुए कहा। और कुछ मांगूं तो वो भी दोगी? हादी ने इसके सर से दुपट्टा उतारते हुए पूछा। सनम इसकी नज़रों का मफहूम समझकर फिर से चेहरा नीचे झुका गई। हादी ने इसका चेहरा दोनों हाथों से थामकर ऊपर किया और अपने चेहरे के करीब लाया। हादी प्लीज़, मैं घर जाना चाहती हूँ। सनम फौरी तौर पर इस सब के लिए तैयार नहीं थी। यूं अचानक निकाह ही इसके लिए कुछ झटके से कम नहीं था।
اوکے آ جاؤ، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ہادی نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اس کا دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ صنم کے گھر پہنچتے ہی معاویہ نے سوال کیا۔ یونیورسٹی سے۔ صنم کی زبان جھوٹ بولنے کی وجہ سے لڑکھڑانے لگی۔ فون کیوں بزی تھا تمہارا؟ معاویہ نے دوبارہ تفتیشی انداز برقرار رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ فریحہ نہیں آئی تھی تو اس کی کال آ رہی تھی۔ صنم نظر چکا کر مجرمانہ انداز میں معاویہ کو بتانے لگی۔ موبائل دکھاؤ اپنا۔ معاویہ کی بات سن کر صنم کی سانس رک گئی۔ اس نے سر اٹھا کر معاویہ کو دیکھا۔ معاویہ بہت غور سے صنم کا زرد پڑتا چہرہ اور اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ رہا تھا۔ بھائی وہ موبائل کی بیٹری۔ خوف کے مارے صنم کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ صنم موبائل دو اپنا۔ معاویہ نے صنم کو گھورتے ہوئے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ صنم نے سست ہاتھوں سے اپنا موبائل معاویہ کی طرف بڑھایا۔ معاویہ نے صنم کو دیکھتے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ سے لیا۔ پاس ورڈ بتاؤ۔ اب معاویہ نے صنم کو دیکھے بغیر موبائل کو دیکھتے ہوئے صنم سے پوچھا۔ لائیے بھائی میں ڈال دیتی ہوں۔ صنم نے نظریں چراتے ہوئے معاویہ سے کہا۔ آج ایسے پہلی بار ہوا تھا کہ معاویہ کے سامنے سے اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور آج پہلی ہی دفعہ معاویہ اسے اس طرح باز پرست کر رہا تھا۔ صنم پاس ورڈ بتاؤ۔ اب معاویہ صنم کو آنکھیں دکھاتا ہوا اسے پوچھنے لگا۔ ہادی۔ صنم نے ایک سانس میں آنکھیں بند کرتے ہوئے پاس ورڈ کی سپیلنگ بتائی اور ساتھ ہی وہ پوری طرح کانپنے لگی۔ معاویہ نے دونوں لب بھینچ کر اس کو گھور کر دیکھا اور اپنے آپ کو کوئی سخت الفاظ کہنے سے باز رکھا۔ موبائل میں پاس ورڈ ڈال کر کال لاک کھولا تو وہ کلیئر تھا۔ ہسٹری بھی ساری ڈیلیٹ تھی۔ معاویہ نے غصے سے بڑی نگاہ صنم پر ڈالی۔ وہ ابھی تک آنکھیں بند کیے ہوئے کانپ رہی تھی۔ صنم کو گھر چھوڑنے سے پہلے ہادی نے اس کا موبائل مانگا تھا جو صنم نے غائب دماغی میں اس کو تھما دیا تھا۔ ہادی نے ساری کال ہسٹری اور اپنے میسج کلیئر کر دیے تھے۔ اس بات کا صنم کو پتہ بھی نہیں تھا۔ میری بات کان کھول کر سن لو صنم۔ معاویہ نے صنم کا بازو سختی سے پکڑتے ہوئے کہا تو صنم نے آنکھیں کھول کر معاویہ کو دیکھا۔ جو تم چاہ رہی ہو یا جو ڈیڈ چاہ رہے ہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے دل اور دماغ دونوں میں یہ بات بٹھا لو۔ کال ریکارڈ نکلوانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس موبائل کا آئندہ غلط استعمال ہوتے نہ دیکھوں۔ کل سے تمہیں میں خود یونیورسٹی لے کر جاؤں گا اور واپس لے کر آؤں گا۔ اور آخری بات، اس موبائل کا پاس ورڈ فوراً چینج کرو۔ اس نام کو اپنے ذہن سے کھرچ دو ورنہ یہ کام میں خود کروں گا۔ جاؤ روم میں اپنے۔ صنم نے دکھ بھری نظر معاویہ پر ڈالی اور اپنے روم میں چلی گئی۔ اپنے موبائل سے اس کا نام کیسے ہٹا دوں جس کا نام میں آج اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر آ رہی ہوں؟ صنم نے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے سوچا۔ آگے اپنی بہن سے تشویش کر کے معاویہ جیسے ہی روم میں داخل ہوا حیا کا طنز بڑا تیر اڑتا ہوا آیا۔ اس وقت جتنا سنجیدہ موڈ میں تھا مگر اپنی شیرنی کا انداز اور ادا دیکھ کر اس کا موڈ ایک دم فریش ہو گیا۔ وہ سامنے صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کیے ہوئے میگزین کے ورق الٹ رہی تھی۔ بیبی میرے ساتھ رہ کر تمہیں بھی میرا رنگ چڑھ گیا ہے۔ آخر ہونا پولیس والے کی بیوی، ساری ادھر ادھر کی خبروں پر نظر رہتی ہے تمہاری۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا صوفے پر اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ یا کے پاؤں کا رخ اس کی طرف تھا۔ ایکسکیوز می، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری جاسوسی کرنے کا یا ادھر ادھر کی خبر رکھنے کا۔ میں وہاں سے گزر رہی تھی تو نظر پڑی، بلا وجہ میں اپنی بہن پر روب جا رہے تھے۔ اور ایک وہ ہے صنم، پتہ نہیں اتنا ڈرتی کیوں ہے تم سے۔ حیا نے میگزین ایک طرف رکھتے ہوئے معاویہ کی غلط فہمی دور کرنے کے ساتھ ساتھ صنم پر تعجب کا اظہار کیا۔ کیوں تم نہیں ڈرتی مجھ سے؟ معاویہ اس کو دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ میں کیوں ڈروں گی تم سے؟ اور اس طرح گھورنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ معاویہ کی نظریں کافی دیر تک خود پر محسوس کر کے بالآخر وہ بول پڑی۔ کل رات تو ڈر گئی تھی نا؟ معاویہ اب بھی گہری نظروں سے اس کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ معاویہ کی بات سن کر ایک بار پھر حیا کا چہرہ لال ہونے لگا۔ اس نے اپنی نظریں معاویہ پر سے ہٹا کر میگزین دوبارہ کھولا۔ اپنی بہن سے سوالات کر کے تمہارا پیٹ نہیں بھرا جو اب یہاں میرا سر کھانے لگے ہو؟ حیا نے اس کی بات کو اگنور کر کے میگزین میں دیکھتے ہوئے کہا۔ او تو مسز معاویہ مراد بھی شرماتی ہیں۔ معاویہ اسے پرشوق نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ میں شرمانے والی نہیں، شرم دلانے والی ہوں۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ حیا کے بولنے کی دیر تھی معاویہ نے اس کی دونوں ٹانگوں کو کھینچ کر سیدھا کیا۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر صوفے پر گری۔ معاویہ اس کے اوپر جھکا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ حیا نے چیخ کر کہا۔ ابھی تم نے ہی تو کہا تھا اپنے کام سے کام رکھو۔
وہ حیا کے اوپر جھکتا ہوا بولا، مسز ہادی کیا حال ہے آپ کے، کیا ہو رہا ہے؟ صنم نے کال ریسیو کی تو ہادی کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ اپنا نام نئے انداز میں ہادی کے منہ سے سن کر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ صنم نے اس کی خیریت جاننی چاہی۔ خود اندازہ لگا لو میرا حال کا کیسا ہو سکتا ہے۔ آج جب حال دل بتانے کی باری آئی تو تم نے گھر جانے کا بول دیا۔ آج ہمارا نکاح ہوا ہے اور تم اتنی دور۔ ہادی نے حسرت بھرے لہجے میں شکوہ کرتے ہوئے کہا تو صنم کی پلکیں بے اختیار نیچے جھک گئیں، جیسے وہ اس کے قریب ہی بیٹھا ہو۔ کیا کر رہی تھی اس وقت؟ ہادی نے اس کے شرمانے کا نوٹس لیا تو خود ہی دوسرا سوال کیا۔ یہی سوچ رہی تھی آج جو ہو گیا ہے اس کے بعد اب کیا ہوگا۔ صنم کو واقعی آنے والے وقت کی فکر ہونے لگی۔ آنے والے وقت کی ٹینشن نہیں لو مسز، یہ جو آج حسین پل نصیب ہوئے ہیں ان کو صرف میری اور اپنی باتوں سے مزید حسین بناؤ۔ ہادی نے بیڈ پر رکھا ہوا تکیہ گود میں رکھتے ہوئے بولا۔ ہادی آپ یوں ہی ساری عمر چاہیں گے نا مجھ کو؟ اس نے ساری زندگی جس طرح اپنے موم ڈیڈ کا ریلیشن دیکھا تھا، اسے ہمیشہ اپنے لیے یہی خیال آتا تھا پتہ نہیں اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ آج نکاح کے بعد ایک بار پھر یہ سوچ دماغ میں آئی تو وہ ہادی سے پوچھ بیٹھی، جب میرا دل میرے دماغ پر حاوی ہوتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے تمہیں چاہنے کی وجہ ڈھونڈ رہا ہوں اور اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ زندگی میں دل دماغ پر حاوی رہتا ہے یا دماغ دل پر۔ ہادی نے سنجیدگی سے بولا، مطلب آپ کا دماغ دل پر حاوی ہوا تو آپ کے پاس مجھے چاہنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی؟ صنم نے بے یقینی سے پوچھا، جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ صنم میں اس وقت صرف اپنے دل کی سننا چاہتا ہوں اور اپنی اور تمہاری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہادی نے ایک دفعہ پھر اپنی بات دہرائی، صرف یہ بتا دیں آپ نے نکاح کر کے اپنے دل کی سنی ہے یا دماغ کی؟ صنم خدشات میں گرنے لگی تو اس کا دل بیٹھنے لگا۔ دونوں کی مسز، میرا دل و دماغ بلکہ پورا کا پورا ہادی مسعود بھی تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ میرے دل اور دماغ دونوں کے لیے تم بہت اہمیت رکھتی ہو۔ ہادی کی بات سن کر صنم کے دل کو بھی اطمینان اترتا ہوا محسوس ہوا۔ کبھی کبھی تو آپ ڈرا ہی دیتے ہیں ہادی، صنم نے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہوئے کہا۔ ویسے تمہیں تھوڑا تھوڑا ڈرنا بھی چاہیے اپنے ہادی سے۔ اوکے اب تم سو جاؤ، بعد میں بات کرتے ہیں۔ ہادی نے فون بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دوسری طرف صنم اس کی بات کا مفہوم سمجھنے کے لیے مزید الجھ گئی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔